वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ना मैं एक व्लॉग में शेयर किया था कि हम लोग ऐसे फ्रेश मिल्क यूज़ करते हैं, तो किसी सिस्टर ने पूछा था कि वो आप कहाँ से लेती हैं, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मली वही मिलता है जो पैकिंग में आता है। तो ये ना एक आदमी लेके आता है, आई थिंक दुबई से लेके आता है। तो वो ना जिस दिन उसने आना होता है कॉल कर लेता है, तो फिर हम उससे ना काफ़ी ज़्यादा बोटल्स लेके रख लेते हैं, मतलब 8-10 लेके रख लेते हैं फ्रीज़र में। तो फिर अपने हिसाब से उसको यूज़ करते रहते हैं। इसके अलावा फुजेरा में भी एक फार्म हाउस है, वहाँ से मिल जाता है। इवन के देसी घी भी मिल जाता है, लस्सी और मक्खन भी केजीज के हिसाब से ना मिल जाता है वहाँ से। और दुबई में भी एक जगह है, वहाँ ना शाम के 4 बजे फ्रेश मिल्क जो है वो अवेलेबल होता है। आगे पीछे भी मिल जाता है, लेकिन वो ना उन्होंने फ्रीजर में रखा होता है, तो उसका डाउट होता है थोड़ा सा कि घर जाएं और तो खराब ही ना हो जाए। तो ये वाली बोटल्स जो है ना ऐसे पैकिंग में होती हैं, मतलब सील पैक होती हैं, और ऊपर उसके ना डेट वगैरह भी लगी होती है एक्सपायरी के लिहाज से। तो अगर किसी को चाहिए हो तो ना इन जगहों से ले सकता है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो इतनी अच्छी और यूजफुल टिप्स है ना कि अगर आप उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो विद इन 1 मंथ आपको अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज फील हो जाएगा। स्टॉप कंप्लेनिंग। अपनी लाइफ में कमियां तलाश करने की बजाय, कंप्लेनिंग करने की बजाय लाइफ की नेमतों के बारे में सोचना शुरू करें कि अल्लाह ताला ने आपको कौन कौन सी नेमतों से नवाजा है। उस मालिक ने कौन कौन सी आजमाइशें हैं जो आप पे नहीं डाली, लेकिन दूसरे उस आजमाइश से जूझ रहे हैं। तो यही है कि हदीस में भी आता है ना कि अपने से हमेशा निचले दर्जे को देखना चाहिए कि उन लोगों के पास कौन सी नेमतें हैं जो नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अता की हुई हैं। अपनी सोच को इस तरह से पॉजिटिव बनाएं कि मुश्किल हालात अगर आज हैं तो क्या हुआ, कभी बहुत अच्छे भी तो थे ना। तो इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखें अल्लाह ताला की ज़ात से कि आने वाले दिनों में मजीद हालात जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। अपने ख़राब हालात और अपनी परेशानियों, टेंशन्स का रोना जो है वो दूसरों के साथ ना रोएं, क्योंकि सुनने वाले को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जस्ट आपके फेस पे आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहेगा, लेकिन बाद में क्या उसने उसका कोई सोल्यूशन निकाल देना है? बिल्कुल भी नहीं। जब किसी के हाथ में कोई तकदीर का चेंज होना अल्लाह ने लिखा ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा दूसरों के सामने अपनी बातों का, अपनी कमियों का रोना रोने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो लिहाजा कंप्लेनिंग करना बंद करें और अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें। बल्कि जब हम दूसरों से कंप्लेन कर रहे होते हैं या दूसरों के सामने अपनी परेशानी बयान कर रहे होते हैं ना, तो हम खुद उनको मौका दे रहे होते हैं कि हमारी लाइफ में ये कुछ चल रहा है। आप उनको मौका दे रहे हैं कि वो हमारी लाइफ को ना इधर उधर दूसरे लोगों के साथ डिस्कस करें। तो बेहतर यही होता है कि अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप खुद सॉर्ट आउट करें, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें। और दूसरी बात यह कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। किसी के पास पैसा है तो सेहत नहीं है, तो किसी के पास पैसा है और सेहत भी है लेकिन उसके पास औलाद नहीं है। अगर किसी के पास पैसा भी है, औलाद भी है, हर तरह की नेमत है, तो उसकी औलाद नाफरमान है। और अगर किसी के पास ये सारी चीज़ें भी हैं, उसके पास अपना घर नहीं है। मतलब हर एक की लाइफ में कोई ना कोई कमी ज़रूर अल्लाह ने रखी हुई होती है, ताकि मेरा बंदा जो है ना वो मुझसे मांगता रहे, मेरी तरफ रुजू करता रहे। तो हम अगर कंप्लेनिंग करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो वो इस तरह से हो जाएगा कि हम ना उस अपनी तकदीर को, अपनी उस चीज़ को मानने की बजाय हम उसके उल्ट चल रहे हैं। तो बेहतर यही है कि हम ना अपनी नेमतों की तरफ ध्यान दें, उस तरफ तवज्जो दें कि अगर ये चीज़ अल्लाह ने मुझे नहीं भी दी हुई तो क्या हुआ, ये इतनी 100 तरह की नेमतें जो हैं वो भी तो मुझे मिली हुई हैं ना। और किसी किसी के पास तो इस तरह से भी होता है कि जिंदगी की हर नेमत होती है, औलाद भी है, घर भी है, सारा कुछ है, तो उनका हस्बैंड उनके पास नहीं रहता, या वो दूसरे लोगों में, दूसरी औरतों में इंटरेस्टेड होता है। तो परफेक्ट लाइफ किसी की भी नहीं होती। लाइफ नाम ही इस चीज़ का है कि उसमें अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। सो लिहाजा खुद पे तरस खाने की बजाय अच्छे की उम्मीद रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स लाइफ। देखिए, कुछ लोग एज ए स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे होते हैं तो आउट ऑफ सिटी रह रहे होते हैं, और कुछ मेरी तरह शादी के बाद आउट ऑफ कंट्री आ जाते हैं तो अकेले रहते हैं। और मैंने अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम ना बिल्कुल अकेला गुजारा है। मतलब इतना बड़ा घर होता था और उसके एक साइड पे एक रूम था और उसमें मैं रहती थी, जहाँ पे ना नेट था ना टीवी था। तो मैंने बहुत सारा टाइम इस तरह से गुजारा है। मैंने लाइफ स्टोरी अपनी शेयर की है, तो अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो उसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि जब मैं पाकिस्तान से यहाँ आई तो मैंने किस तरह का टाइम देखा। लेकिन जब आपको पता है कि ये एक लाइफ का डिसीजन है और मुझे ये करना ही है, मैंने गुजारना ही है ये टाइम,
تو پھر اس کے بارے میں دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کسی وجہ سے ایسے آؤٹ آف سٹی رہ رہے ہوتے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری رہ رہے ہوتے ہیں تو یا ظاہر ہے آپ کے پیرنٹس یہاں جہاں ہیں، جہاں دوسرے آپ کے ریلیٹیوز ہیں، وہاں پہ شادیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، برتھ ڈیز بھی ہو رہی ہوتی ہیں، پارٹیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب عید ہوتی ہے تو دعوتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اب آپ دوسروں کے ساتھ اپنی لائف کو کمپیئر کر کے تو اس کا رونا ڈونا ڈال کے بیٹھ جائیں کہ یہ کیا. تو جب آپ کو پتا ہے یو کین ناٹ گو، تو پھر اس بات کو بار بار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ بار بار اسی بات کو کرتے جائیں گے نا تو آپ اپنی لائف کو ہی ڈسٹرب کریں گے، آپ کے گھر کا سارا ماحول خراب ہو جائے گا اس سے. سو خود کو حقیقت پسند بنائیں اور حقیقت کو فیس کرنا سیکھیں. خود کو کسی بھی پروڈکٹیو کام میں آپ لگا سکتے ہیں. کچھ نہیں ملتا نا آپ کرنے کو، کچھ نیو سیکھنا سٹارٹ کر دیں. لائک کمپیوٹر میں کچھ مطلب ڈفرینٹ طرح کے کورسز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کر لیں. کوکنگ نہیں آتی آپ کو، اس میں نئی نئی ڈشز سیکھ لیں. بیکنگ کرنا سٹارٹ کر دیں، پینٹنگ کرنے، مطلب بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی تو ایسی چیز ہوگی نا کہ جو آپ کو خوشی دیتی ہے، تو آپ اس پروڈکٹیو کام میں اپنے آپ کو بزی کر لیں، تو آپ کو نا اس طرح سے پھر پرابلم فیس نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو جسٹ اپنی نا سوچ، اپنا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. باقی یہ کہ حالات آپ پھر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہماری یہاں بلڈنگ میں، سامنے والی بلڈنگ میں نا ایک فیملی آئی ہے شارجہ سے، وہ نئی نئی یہاں شفٹ ہوئی ہیں. تو وہ مجھے ایک دن ملی تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم نئے شفٹ ہوئے ہیں، ہمارا دل نہیں لگ رہا جی یہاں پہ. تو میں نے کہا کیوں دل کیوں نہیں لگ رہا؟ کہہ رہے وہاں بڑا ماحول اچھا تھا، مطلب کہ آنا جانا تھا لوگوں کی طرف ہمارا، یہاں آپ بھی نہیں آتی ہیں، آپ آئیں ہماری طرف. تو مجھے بعد میں یہ سوچ کے، یہ سن کے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ ان کے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، تو پھر بھی ان کا گھر میں دل نہیں لگ رہا یہاں. تو میں ایسے نا گھر بات کر رہی، میں نے کہا میرا ایک بیٹا ہے، میرا سارا دن گھر کے کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی کہ میں یہ چیز بیٹھ کے سوچوں کہ اچھا دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. تو ان کے 5 بچے ہیں، تو پھر بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا یہاں دل نہیں لگ رہا. تو تھوڑی عجیب سی مجھے یہ بات لگی نا. تو اگر ہم اپنا دل جو ہے وہ گھر کے کاموں میں ہی لگانا سٹارٹ کر دیں نا، تو پھر بھی ہمارا دن کس طرح سے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اسٹاپ انسیسری کالز. بہت سی سسٹر کو نا اس طرح کی عادت ہوتی ہے کہ ایکسٹرا موبائل یوز کرتی ہیں. وہ مطلب گھر میں سارا کام کرنے والا پڑا ہے تو وہ بس فون پہ بزی ہیں. پہلے امی کو کال کی تو ان سے بھائی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلی، پھر بھائی کو کال ملا لی تو ان سے کوئی سسٹر کے بارے میں بات پتہ چلی، پھر وہ باتیں ساری جو ہیں وہ سسٹر کو بتانی شروع کر دی. مطلب اس طرح سے نا یہی سلسلہ سارا دن چلتا رہتا ہے، اور کام سارے جو ہوتے ہیں نا وہ کرنے والے پڑے ہی رہتے ہیں. گوسپس کرنے کا الگ سے گناہ مل رہا ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اس نے ایسے نہیں کیا، وہ یہاں گیا یا وہ وہاں نہیں گیا. تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بات کریں، آپ اپنی امی سے کریں، مطلب فیملی کے جو پرسنز ہیں ان کے ساتھ کریں. آپ کا حق بھی بنتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو پوچھیں، بے شک ڈیلی کال کریں ان کو، ان کے حالات پوچھیں، ان کی طبیعت پوچھیں. تو لیکن اننیسیسری کالز جو ہوتی ہیں نا وہ ہمارا بہت سارا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کر دیتی ہیں. جسٹ اپنے پیرنٹس کو کال کریں اور انہی سے پوچھ لیں کہ بھائی سے بات ہوئی، بہنا سے بات ہوئی ہے، تو باقی سب کا ریلیٹیوز کا بھی پوچھ لیں کہ چاچو ماموں خالہ پھپھو سارے ٹھیک ہیں. تو ٹھیک ہے، بالکل بھی دوسرے لوگوں سے کٹ کے نہ رہیں. اگر کہیں کوئی خوشی اور غمی ہے تو وہاں پہ کال کریں، ان کو بھی پوچھیں یہ والی چیزیں. لیکن اننیسیسری کالز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ادھر کی کال ادھر کی اور ادھر کی بات ادھر لگائی، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم اپنی لائف کو ہی خراب کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ جتنی باتیں کریں گے نا اتنی ہی آپ کی ٹینشنز میں بھی اضافہ ہوگا، اور پھر کسی کی بات اگر آپ کو بری لگ جائے گی پھر آپ اسی کو لے کے بیٹھ جائیں گے. تو ایک سے بات سنی تو دوسرے کے ساتھ کی، تو یہ لگائیاں بجھائیاں جو ہے نا وہ بھی کرنی آپ بند کر دیں، تو اس سے عزت بھی بندے کی کم ہوتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ از ایکسٹرا موبائل یوزز. اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ ایسے پچھلے والے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہے. مطلب لوگ نا ایسے بیٹھے ہیں موبائل کو سکرول کر رہے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک. اور یہ ٹک ٹاک جو ہے نا یہ تو بہت ہی زیادہ کام کا نا اس کا ٹائم کا ویسٹ ہے، مطلب ویسٹیج آف ٹائم ہے. جسٹ آپ ایک دفعہ بیٹھے ہیں نا تو گھنٹہ گزر جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اسی طرح سے دیکھا ہے کچھ خواتین کو کہ وہ بیٹھی ایسے موبائل سکرول کر رہی ہیں، بچہ رو رہا ہے، کھانا مانگ رہا ہے، یا چیزیں ایسے بکھری ہوئی پڑی ہیں، کھلارے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ نا بس اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں. کسی کو ایون کہ کسی کو گیم کھیلنے کا بھی شوق ہوتا ہے. کچھ ایون کہ میں نے لیڈیز کچھ اس طرح کی بھی دیکھی ہیں جو پب جی کی بہت زیادہ فین ہوتی ہیں. بس انہیں یہ نہیں فکر ہوتی کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو وہ بس اپنی ہی گیم میں، اپنی ہی شوق میں نا مگن لگی ہوئی ہوتی ہیں. اپنے دن کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے نا موبائل کے نوٹیفیکیشن ہی بند کر دیں. لائک
یہ انسٹاگرام ہو گیا یا واٹس ایپ ہو گیا، بار بار اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. میں کیا کرتی ہوں کہ ایک دفعہ فون دیکھا تو بعد میں اس کو رکھ دیا، اور میں نا ٹائم دیکھ لیتی ہوں کہ ابھی میں نے یہ والا ٹاسک کمپلیٹ اپنا کرنا ہے، اس کے بعد میں نے فون دیکھنا ہے. اور جب میں تھوڑا بریک لینے کے لیے بیٹھتی ہوں نا تو پھر بھی ٹائم دیکھ لیتی ہوں، اچھا ابھی یہ ٹائم ہوا ہے نا، تو ٹھیک 15 منٹ میں نے چھوڑ کے اٹھ جانا ہے، چاہے میں کچھ بھی دیکھ رہی ہوں. تو اس طرح سے نا بہت ایزی ہو جاتا ہے، مطلب موبائل یوز جو ہے نا وہ بہت کنٹرول کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے لائف میں. میں نا یہاں پہ روحان کے لیے کپ کیکس بنا رہی تھی، تو اس کے انگریڈینٹس جو ہے نا وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے، تو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں. اسکول بچوں کے کھل گئے ہوئے ہیں نا، تو ہر ایک کی طرف ایسے اوون وغیرہ نہیں بھی ہوتا، تو آپ اس کو اپنے نا سینڈوچ میکر میں بھی بنا سکتے ہیں. سیم ریسیپی کو میں نا اسی ویڈیو میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی، بہت ہی زبردست بنتے ہیں اس سے. نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ بی لیزی، اسٹے ایکٹیو. واک کریں ڈیلی، اتنی اس قدر واک کریں کہ آپ کو نا سویٹنگ سٹارٹ ہو جائے. تو آج کل تو ویسے بھی پاکستان میں دیکھا گیا کہ جن کے گھر میں نا ایسے پورے مہینے کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا نا، انہوں نے بھی گھر میں صفائی والی رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو واک پہ جانے کا ٹائم نہیں مل رہا تو آپ گھر کا کام کریں، اتنے ایکٹیو ہو کے کریں کہ آپ کو پسینہ آ جائے. تو ضرورت ہی نہیں ہوتی ایکسٹرا ٹائم نکالنے کی کہ آپ اسپیشل ٹائم نکالیں اور واک کے لیے جائیں. گھر کے کام ہی اتنے ہوتے ہیں، اور کام بھی ایسے لیزینس کے ساتھ نہیں، ایسے بھاگ بھاگ کے ہر کام کریں یہی سوچ کے کہ یہی میری ایکسرسائز ہے. اور یہ جو فاسٹ فوڈ ہماری لائف میں بہت زیادہ گھس گیا ہے نا، اس نے بھی ہماری عادتوں کو بہت زیادہ لیزی بنا دیا ہوا ہے. یہ کہنے کو ہی جسٹ ہے فاسٹ فوڈ، مطلب پکڑو اور بس کھا لو، فاسٹ فوڈ ہے جی. لیکن کیا ہوتا ہے اس کو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کتنی کیلوریز جو ہیں وہ لے لی ہیں، مطلب ہم نے کھا لیا اس کو نا. تو بس پھر اس کے بعد لیزی ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں وہاں کا وہاں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ فاسٹ فوڈ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مسئلے لائف میں نا کریٹ ہوئے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل کو اپنائیں اور ایکٹیو رہیں لائف میں. جب بچوں کے ساتھ ہم نا ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں نا تو بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح سے خود کے لیے ٹائم نکالنا، واک کے لیے جانا. لیکن اس کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ خود کو ایسے موٹیویٹ کریں کہ ایک ویک کے لیے میں نے ضرور جانا ہے، تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے، 15 منٹ کے لیے ہی صحیح، پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھا کے ہاف این آور تک کر دیں. تو کیا ہوگا کہ ایک مہینہ اگر آپ کریں گے نا تو آپ کو خود سے ہی فرق فیل ہونا شروع ہو جائے گا. اور میں بتاؤں کہ جب پرانے کپڑے آپ کو جو آپ کے بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو پورے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی خوشی ایک ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہے. سیزنل فروٹس جو ہیں وہ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں، کولڈ ڈرنک سے بہت ہی زیادہ خود کو دور رکھیں، اور سیلڈ وغیرہ کھائیں. تو دیکھیے گا پھر کس طرح سے نا آپ کے اندر ایک ایکٹیونیس پیدا ہو جاتی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، لرن فرام مسٹیکس. غلطی کرو لیکن بعد میں اس سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور سیکھو. یاد بھی رکھو کہ آپ نے ایک دفعہ کسی پہ ٹرسٹ کیا نا تو اس نے آپ کے ٹرسٹ کی ایسی تیسی کر دی، تو دوبارہ سے آپ کو چاہیے کہ اس چیز سے سبق حاصل کریں اور اس بندے پہ دوبارہ ٹرسٹ نہ کریں. اس میں بھی ہے کہ مومن جو ہے نا وہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک بندے پہ اعتبار کیا، اس نے آپ کے اعتبار کی دھجیاں اڑا دی، لیکن آپ نے دوبارہ سے اس پہ اعتبار نہیں کرنا، اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ نے نا اس کو اوائڈ ہی کرنا ہے. ظاہر ہے جو بندہ آپ کے مائنڈ سے کھیل رہا ہے، آپ کو ہرٹ کر رہا ہے، ایون کہ آپ کی سیلف ریسپیکٹ تک کو خراب کر رہا ہے، تو نیکسٹ ٹائم جب وہ آپ کی طرف بڑے رسومات بڑھانے کی کوشش کرے تو آپ نے بس اس کو کہہ دینا ہے ٹاٹا بائے بائے، میں نے بہت آپ پہ ٹرسٹ کر کے دیکھ لیا، اب کوئی مزید گنجائش نہیں نکلتی. ایک مثال ہے، آپ نے کوکر میں کوئی کھانا بنانے کے لیے رکھا ہے، کچھ بھی رکھا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ 15 منٹ میں نے لگایا ہے اس کو، کوکر کو لگایا ہے تو وہ 15 منٹ میں جل گیا ہے. تو ظاہر ہے نیکسٹ ٹائم آپ 15 منٹ نہیں لگائیں گے اس کو، آپ نہیں چاہیں گے کہ کھانا دوبارہ سے جل جائے. اب نیکسٹ ٹائم آپ کوشش کریں گے کہ 10 منٹس ہی کافی ہیں کھانا بننے کے لیے. تو اگر آپ دوبارہ سے وہی مسٹیک جو ہے اس کو ریپیٹ کریں گے تو پھر تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہ ہوئی کہ آپ بار بار 15 منٹ کے لیے لگا رہے ہیں اور اپنے کھانے کو جلا رہے ہیں. تو ہمیشہ اپنی مسٹیک سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، اور وہ مسٹیکس جو ہے نا وہ لائف میں دوبارہ نہیں کرنی چاہیے. کپ کیک میرے ریڈی ہو چکے ہوئے تھے. بازار سے جو کپ کیکس ملتے ہیں نا وہ آئل میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں نے اس کے اندر نا دیسی گھی ڈالا ہے، آپ چاہیں تو مکھن بھی ڈال سکتے ہیں. تو اس طرح سے نا ہیلدی فوڈ بچوں کو دیں تاکہ وہ اگر اس طرح کی چیزیں شوق سے کھاتے ہیں تو چلیں کوئی اچھی چیز جو ہے، اچھا فوڈ جو ہے وہ ان کے اندر جا رہا ہے تاکہ وہ ان کی نا امیونٹی جو ہے اس سے بوسٹ ہو سکے. تو وہ والے ٹرائنگل جو بنائے ہیں میں نے، امید ہے آپ لوگوں کو یہ والی ریسپی اچھی لگی ہوگی. اچھا، میں نے نا ایک کمیونٹی میں ایک پوسٹ لگائی ہے، پول لگایا ہے میں نے کہ آپ کو نا میرے چینل پہ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند ہے، لائک کوکنگ کے ویلاگز دیکھنا پسند ہے
یا ڈیلی روٹین مارننگ ٹو نائٹ روٹین یا اس طرح کی ویڈیوز جو کہ موٹیویشنل ہوتی ہیں، کس طرح کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تو مجھے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کنٹینٹ آپ کو دیکھنا ہے، تو میں پھر انشاءاللہ اسی طرح کا کنٹینٹ جو ہے نا لے کے آؤں گی. تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو فار واچنگ ٹل دا نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے.